अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक दिफाई मुआहिदा हुआ है। उसके बाद से आलमी मीडिया की खबरें अगर आप चेक करें तो हर जगह पे इस खबर को रिपोर्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात जो ही इस मुआहिदे की खबर आई, कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल टाइम्स से लेके BBC तक हर जगह पे ये मुआहिदा रिपोर्ट हो रहा था। अब ये मुआहिदा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मुआहिदे का पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, सऊदी अरब के लिए, सऊदी अरब के दिफा के लिए क्या मतलब है, और उसके अलावा जो रीजन के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं, आलमी सतह पे जो बहुत सारे मामला चल रहे हैं, इस मुआहिदे से उन पे क्या असर पड़ सकता है। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ज़रा ये बताइएगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ये जो दिफाई मुआहिदा हुआ है। काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं इस मायदे को तो बहुत खुश आइंद देखता हूँ पाकिस्तान के लिए। वो सफ़र जिसको मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिक रीबर्थ पाकिस्तान की हुई मई 2025 में, जब हमने अब एक बड़े अग्रेसर को जो है ना वो दौड़ चटाई। उसके बाद से उसी का सफ़र का ये कंटिन्यूएशन है। पाकिस्तान ने उस वक़्त अपने स्ट्रेचर में गेन किया और पाकिस्तान को दफाई कुव्वत के लिहाज से एक डिफरेंट नज़र से देखना शुरू हो गई दुनिया। अब उसके बाद जिस तरीके के अरब वर्ल्ड में हालात बने, गाजा में जो मजालम जारी थे इजराइल के, और उसके बाद इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया जो कि एक मीडिएटिंग कंट्री था, मीडिएट कर रहा था, सालसी का रोल अदा कर रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि अरब वर्ल्ड में एक हिजानी और फिक्र की कैफियत तारी हुई और उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो यूएस को ट्रस्ट कर सकें एज फार एज देयर सिक्योरिटी इज कंसर्न। तो उनकी जो लॉजिकल ऑप्शन वो पाकिस्तान ही बनती है। पाकिस्तान वाहिद एक इस्लामी न्यूक्लियर कंट्री है और पाकिस्तान अपनी दफाई ताकत का बहुत क्लियर डिस्प्ले कर चुका था, तो उन्होंने लॉजिकली इधर ही आना था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दोहा जो समिट हुई अभी रिसेंटली मुस्लिम वर्ल्ड की, उसमें शायद कोई ऐसे एक्शंस की बातचीत होगी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था। लेकिन उसके बाद 1 to 1 ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको मैं देखता हूं कि ये आगाज है मुस्लिम नेटो का, जिसका काफी अरसे से हम ये बातचीत सुन रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मजीद कंट्री भी इसमें ज्वाइन करेंगे और मैं ये समझता हूं कि यूएस का वो इन्फ्लुएंस और वो उसका क्लाउड नहीं रहेगा इस रीजन में जैसे पहले था। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप मुआहिदे को देखें, इसमें कहा गया है कि किसी भी एक फरीक के ऊपर हमला, दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। अब पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया को पता है कि कितना मजबूत है। भारत ने जो हरकत की, जिसका आपने भी जिक्र किया, और पूरी दुनिया ने फिर देखा कि पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अब इसमें अब खुदा न खास्ता अगर भारत कोई दोबारा ऐसी हरकत करता है, टू बी ऑनेस्ट हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए, लेकिन पाकिस्तान को तो सऊदी अरब की फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो माशाल्लाह दिफा मजबूत है। बुनियादी मकसद तो यही है कि अगर सऊदी अरब को कोई थ्रेट होगी तो पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि फिर इसकी जो डिटेल्स हैं उसको किस तरीके से आगे जाके एक तरह से सेटल किया जाएगा? क्या हमारी फौज वहां पे तैनात होगी? किस तरह इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, दोनों ममालिक की जो कुव्वत है वो डिफरेंट डोमेन्स में रिजाइड करती है। पाकिस्तान की जो कुव्वत है वो दफाई ताकत में रिजाइड करती है, जबकि हमारी जो कमजोरी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। और अगर मैं सऊदी अरेबिया को देखूं तो वहां पे जो कुव्वत है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में रिजाइड करती है। वो एक अमीर मुल्क है, लेकिन जो उनकी कमजोरी है वो दफाई ताकत में है, जिसकी वजह से उन्होंने रिलाय किया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की जो दफाई कुव्वत है उसको इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया इंश्योर करे कि कोई उसकी तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत ना करे। अगर ये ऐसा सिचुएशन आती है कि अगर एक तो तरफ तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई मार्का आजमाई करे और दूसरी तरफ ये है कि इजराइल सऊदी अरेबिया के खिलाफ कोई मार्का करे या कोई और मुल्क, तो उस सूरत में वाइल पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा होगा दफाई कुव्वत की फॉर्म में, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया शायद कंट्रीब्यूट कर रहा हो इकोनॉमिक डोमेन में, उन वसाइल में, लाइक इवन ऑयल हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट बन जाती है जब कभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनती है। तो ये दोनों ममालिक एक दूसरे को डिफरेंट डोमेन में सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इवेंचुअलिटी में। ठीक है। अच्छा सर, इस पे अमेरिका के ऑफेंड होने का खतरा तो नहीं है? जिसने आपने भी जिक्र किया, अमेरिका का अपना अड्डा मौजूद है कतर में, लेकिन
انہوں نے لگا ایسے کہ وہ لیسٹ بادر ہیں. جب قطر کے اوپر حملہ ہوا کوئی انہوں نے اس طرح کردار ادا نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. تو کیا کوئی ایسا خطرہ ہے کہ ہم امریکہ کو ناراض نہ کر دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو سب سے بڑا جو اس کا لاس ہے اس ایپیسوڈ میں جو سٹارٹ ہوا تھا غازہ کی اٹراسٹیز پہ سے اور اس کے بعد دوحہ کے اٹیک, وہ ہے لوزنگ دا فیس اینڈ کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ وردینس. ابھی قطر تو بہت بڑا ایک الائے تھا یو ایس کا, وہاں پہ سینٹ کام جو ہے وہ ریزائڈ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر اس طریقے سے اٹیک ہونا یہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ضروری بہانے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, انہیں سارا کچھ پتا تھا اس بات کا. تو لوگ اب امریکہ پہ ٹرسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اس کے اوپر کیا رسپانس ہوگا, وہ تو ڈیفینیٹلی میں اس کو وہ ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ امریکہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر تھا اس ریجن میں, اور امریکہ جو ہے ریپلیس ہو رہا ہے کسی اور کے ہاتھوں. لائک پاکستان جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ چائنا کا الائے ہے, اور اگر پاکستان اس طرح کی سیکیورٹی گارنٹی اور سیکیورٹی کور دے رہا ہے کسی ملک کو, تو ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی چائنا بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس کو ڈیفینیٹلی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا, لیکن چائنا اور باقی جو ممالک ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ایک خوش آئند چینج کے طور پہ دیکھیں گے. اچھا سر, اس میں جو اکنامک سائیڈ کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان میں اسلحے کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے, پاکستان بہترین قسم کا اسلحہ بناتا ہے, چاہے وہ آرٹلری کے شیلز ہوں, اسمال آرمز ہوں, ایون کہ JF-17 تھنڈر بھی بنتا ہے یہاں پہ. کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس معاہدے کے تحت کہ ہم اپنا اسلحہ ان کو بیچیں, اس لیے کہ امریکہ ہو جائے مغرب ہو جائے وہ اربوں ڈالر کا اسلحہ ہر سال سعودی عرب کو بیچتے ہیں؟ دیکھیں کاظمی صاحب, جو قطر ہے اس کے پاس $19 بلین کا اسلحہ موجود تھا, لیکن اس اسلحے کا کیا فائدہ جس کا کنٹرول آپ کے پاس نہ ہو, اور وہ مطلب ایک فیکٹ ہے کہ ان کو سوئچ آف کر دیا گیا اور وہ قابل استعمال نہیں تھے. اب ان طاقتوں کو ملکوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلحہ ان کے پاس وہ ہونا چاہیے جو کہ وہ ضرورت وقت استعمال کر سکیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں. تو یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں ایک طرف تو انڈائریکٹ بینیفٹ ڈیفینیٹلی آئیں گے, اگر آپ کی وہاں پہ فورسز جیسے ماضی میں تھی وہاں پہ موجود ہیں تو وہ اسٹاک سے ایکسچینج لے کے آتے ہیں, یا پھر اگر آپ جوائنٹ ویپن سسٹم بنانے کی بات کرتے ہیں یا جو ویپن سسٹم پاکستان پرووائڈ کرتا ہے سعودی عربیہ کو, تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی کو بوسٹ ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جب کولیبریٹ کر رہے ہیں تو 2 ڈومین میں کریں. ایک ہے دفاعی ڈومین میں جو کہ ایگریمنٹ ہم سن رہے ہیں, اور دوسرا ہے اکنامک سٹیبلٹی کی ڈومین میں. اگر سعودی عربیہ پاکستان پہ رلائے کر رہا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے, تو سعودی عربیہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کی اکنامک ریوائول اور اکنامک سٹیبلٹی میں پاکستان کی مدد کرے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب جو خطے کے دیگر ممالک ہیں, آج بھارت کا رسپانس بھی میں پڑھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اویئر ہیں, ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن لگ رہا تھا کہ اوبیسلی ان کے تو تحفظات ہوں گے ہی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر برادر اسلامی ممالک ہیں جیسے ایران ہو گیا, یمن ہو گیا, کیا ان کے کوئی تحفظات ہو سکتے ہیں اس معاہدے پر؟ دیکھیں ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ, آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹ پچھلے ڈیکیڈ میں انڈیا جو ہے وہ عرب ورلڈ میں اس نے بہت ان روڈز کریٹ کی ہے, اور وہ ظاہر ہے ہماری کاسٹ پہ تھا, اور عرب ورلڈ ہمارے سے دور ہو رہی تھی اور انڈیا کے زیادہ نزدیک ہو رہی تھی. ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 1 سال یا چند مہینوں میں انڈین سپائز پکڑے گئے قطر میں جو کہ اسرائیل کے لیے سپائنگ کر رہے تھے. تو انڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریجن میں اٹ ہیز بین ٹو کٹ ٹو سائز, اور وہ تو کسی صورت پہ اس پہ خوش نہیں ہوگا. یہی جہاں تک بات رہی ایران کی, ایران نے اب جب اینیمی کامن ہو گیا ہے, تو جب کبھی بھی کولیبریشن ہوتی ہے تو کامن اینیمی کی وجہ سے ہوتی ہے. نا اسرائیل جو ہے ایران کو بھی تھریٹن کر رہا ہے, اسرائیل نے قطر کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے, اسرائیل سے سعودی عربیہ بھی خائف ہے. تو اس سچویشن میں یہ سارے ملک نیچرلی ایک دوسرے کے الائے بنیں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہے وہ دوحہ میں ملے ہیں MBS کو, محمد بن سلمان کو, اور 1 دن پہلے علی لاریجانی, جب میں اگر نام ٹھیک لے رہا ہوں, جو ان کے ایران کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے, سپریم سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری ہیں, وہ بھی پرنس محمد بن سلمان سے ملے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ ایران آن بورڈ ہے,
اور ایران بھی اپنے تعلقات سعودیہ کے ساتھ بہتر کرنا چاہے گا، اور تاکہ یہ کامنلی اپنے کامن اینمی جو کہ اسرائیل ہے اس کو فیس آف کر سکے۔ ٹھیک، اچھا سر، ذرا آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک مسلم ممالک کا اتحاد بنا تھا، جنرل راحیل شریف اس افواج کو لیڈ کر رہے تھے، کیا اس کا بھی اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں وہ ایک بریک تھی جو اس وقت لے ڈاؤن کی گئی، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھا، آلدو اس کا مقصد تھا ٹیررزم کے خلاف لڑنا، جی جی، غازہ پہ ظلم ہوا، وہ فورس ہے وہ ٹوٹلی ان ایکٹیو رہی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کے انٹرنل ڈومین کا پرپز جو ہے وہ سرو کر رہی ہے، لیکن اب جب اس ڈومین میں ہم آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی جنرل راحیل شریف کی موجودگی جو سعودی عربیہ میں ہے اس نے بھی کردار ادا کیا ہوگا اس طرح کے ایگریمنٹ کی راہ ہموار کرنے میں، تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریلیوڈ ہوگا اس سارے ارینجمنٹ میں۔ تھینک یو جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی معاہدے کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اور دیگر جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما JUIF حافظ حمداللہ صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مہربانو قریشی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہربانو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اور نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ حافظ صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ جو سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کافی دہائیوں سے ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے، ایک تاریخی ایک اسلامی رشتہ ہے، اور ہمیشہ مشکل حالات میں سعودی نے پاکستان کی سپورٹ بھی کیا اور پاکستان کی حمایت بھی کی ہے، بہت سی مالی مشکلات میں سعودی نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے میرے خیال میں یہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان اور سعودی کے درمیان جو روابط تھے یہ اس کے لیے ایک کیل ثابت ہوگا، یعنی ایک زبردست معاہدہ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، عراق کی تباہی سے بھی پہلے، لیبیا کی تباہی سے بھی پہلے، مصر کی تباہی سے پہلے، یمن کی اور شام کی تباہی سے پہلے، اور غزہ کی تباہی سے پہلے۔ اگر یہ معاہدے پاکستان اور سعودی کے درمیان اور دیگر مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اور مسلم ممالک کے درمیان اس قسم کے دفاعی معاہدے طے پاتے تو آج اسرائیل مڈل ایسٹ کا غنڈہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، چودھری نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں سمجھ بہت دیر آتا ہے، چلے دیر آیت درست آیت۔ اب جو حملہ اسرائیل نے، ایک تو بذات خود یہ معاہدہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، خراج تحسین بہت زبردست۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیوں، پہلے کیوں نہیں؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں اکثر ممالک کا اعتماد امریکہ پر تھا۔ آپ دیکھیے اسلحہ کی خرید و فروخت، ساز و سامان، جنگی آلات، قطر نے کتنی خریداری کی آج سے چند مہینے پہلے، سعودی نے کتنی خریداری کی۔ ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو وہ اسلحہ جو قطر میں پڑا ہے بلین 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 ٹریلین ٹریلین ڈالرز کا، وہ کام کیوں نہ آیا؟ کیونکہ وہ چلانے والے بھی وہی لوگ ہیں، تو انہوں نے ایک بٹن دبا دیا، وہ چل نہیں سکا۔ تو لہٰذا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے کوشش کی اسرائیل سے تعلقات بنانے کی، میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں قطر بھی ہے، سعودی بھی ہے، UAE بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہے، اردن بھی ہے، مصر بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے حالات آئے ہیں جنگی حالات، اس میں ہم امریکہ کے ساتھ ایک پیج پر، جیسے عراق جنگ میں، بالکل عراق اور ایران جنگ میں ہم ساتھ تھے، اور اسلحہ کی خریداری امریکہ کے علاوہ اور یورپ کے علاوہ ہم نے کسی سے بھی نہیں کی۔ تو ہمارا سب بھروسہ اور اعتماد اگر تھا تو وہ امریکہ پر تھا۔ امریکہ کی یاری اسرائیل کے ساتھ بھی تھی، امریکہ کو دوستی عرب ممالک کے ساتھ بھی تھی، سب سے زیادہ قطر کے ساتھ۔ بالکل، تو اسی دوست بغل بچہ جو امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل، اور ابراہیم ایکارڈ کے نتیجے میں جو نیا معاہدہ آیا، یہی ممالک پیش تھے، پھر بھی امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس قطر پر جو پوری مڈل ایسٹ میں
سب سے بڑا ڈیفنس بیس جو ہے وہ امریکہ کے اڈا فوجی اڈا ہے وہاں۔ فوجی اڈا وہاں قطر میں ہے، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور آپ کے خیال میں یہ اسرائیل جب یہ حملہ قطر پر کر رہا ہے یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے، دو باتیں اس میں آ گئی۔ ایک تو گریٹر اسرائیل کا راستہ پاکستان کے اور سعودی کے درمیان جو معاہدہ ہوا، گریٹر اسرائیل کا راستہ اسے ممکن ہے کہ روک سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں یہ ایک تنبیہ، ایک آگاہی دی گئی کہ جو اعتماد امریکہ پر آج سے پہلے تھا اب وہ نہیں ہے، اب وہ اعتماد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ معاہدہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اعتماد بھی برقرار نہیں رہا جو اعتماد 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، اس سے پہلے جو اعتماد۔ ٹھیک ہے، بالکل، بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا مہربانو، آپ ویسے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو کوئی سیاست کم سے کم انوالو نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، اس میں سیاست بالکل انوالو نہیں ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے۔ جیسے کہ حمداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تاریخی درینہ رشتہ رہا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور یہ جو پیش رفت ہے اس سے جو ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ماضی میں بھی تھا اس کو ایک مثبت شکل دی گئی ہے اور فارملائز کیا گیا ہے ایک اسٹرکچرل طور پہ۔ اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے اور اس خطے کی جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اب اس کے جو عملی پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو اس کا متن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اس پہ مزید بندہ کامنٹ کر سکے، مگر آن دا ہول آئی تھنک جو اگر آپ اس کو جیو پولیٹیکل لینس سے صرف دیکھیں تو بالکل ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے، سیاسی مخالفین بھی تعریف کرتے ہیں، عوام بھی تعریف کرتی ہے، تو یہ جو معاہدہ ہے ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس سے کم از کم یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ آپ کے اوپر تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اطہر صاحب۔ دیکھیں الحمدللہ یہ پاکستان کی فتح ہے، اور سفارتی سائٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے سب سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ حکومت ہے، اس میں آرمڈ فورسز عاصم منیر صاحب ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور اوور آل جو ہے پوری قوم کی نیک تمنائیں ہیں، جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سفارتی سائٹ پہ اتنی بڑی وکٹری جو ہے وہ پوری قوم کو دی ہے۔ اور دیکھیں اس سے یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ پاکستان کو اس خطے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ایک جو ہے پیس اور ڈیفنس اور سیکیورٹی کے لحاظ سے نمایاں کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیا کے اوپر ایک فتح دی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ریجن میں جی سی سی کے اندر یہ پاکستان کی جو ایک نمایاں کاوش ہے پیس کے لیے اس کو فردر ہائی لائٹ کرے گا۔ ابھی ایران کو بھی جب حملہ کیا گیا یا ایران کے معاملے میں بھی جو اسرائیل کے ساتھ چل رہا تھا، پاکستان نے کلیدی رول ادا کیا ثالثی کے لحاظ سے۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کرتا رہا ہے، لیکن یہ بہت اٹ از اے بگ تھنگ وچ ہیز جسٹ ہیپنڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دونوں ملکوں کا جو ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ رہا ہے اس کو اب یہ سیمنٹ کر دیا گیا ہے اس معاہدے سے، اور مزید ہم اس سے اچھا رانا صاحب، اس میں جو آپ کے ہمارے جو دیگر اتحادی ہیں، دوست ممالک ہیں، امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، کہیں وہاں پہ کوئی تحفظات وغیرہ تو نہیں ہیں اس معاہدے پہ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو جو لوگ جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس ریجن میں امریکہ بھی سٹیک ہولڈر رہا ہے، اس کی ایئر بیسز ہیں، وہ بھی ملٹری کوآپریشن ان ممالک کے ساتھ کرتا ہے، تو obviously وہ ان کے مختلف کنسرنز اب آگے آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو دیکھیں یہ تو دو ملکوں کے اندر ایک بائی لیٹرل ٹائز کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، اور یہ تو شو کرتا ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں اس ریجن میں اور پوری دنیا کے اندر۔ وہ کیسے اس خطے کو دیکھ رہے ہیں، یا کیسے بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کی کوآپریشن سے اسٹرینتھ ایک دوسرے کو نہ صرف ایک دوسرے کو ملے گی بلکہ ریجن کے لیے وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکیں گے۔ دیکھیں جو بنیادی پوائنٹ ہے اس معاہدے کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان میں سے ہم دونوں میں سے کسی کے اوپر اگریشن کرتا ہے تو یہ اٹیک مانا جائے گا،
کہ دونوں ملکوں پہ حملہ ہوا ہے. یعنی کہ اگر پاکستان پہ کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ نہ صرف وہ پاکستان پہ حملہ ہے بلکہ وہ سعودی عربیہ پہ بھی حملہ ہے. اور اسی طرح سعودی عربیہ پہ اگر حملہ کریں گے کوئی ملک کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ نہ صرف سعودی عربیہ پہ حملہ ہے بلکہ یہ پاکستان پہ بھی حملہ ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے جو پاکستان میں بستا ہے بڑا فخر کا مقام ہے کہ دونوں جو مساجد ہیں جو ہمارے لیے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف کے اندر جو دونوں ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ شیئر کرے گا. تو اس سے بڑے فخر کی جو ہے میرے خیال سے ایک بڑی بات ہے جو جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان کی کہ ہم کوئی رول ادا کر سکے. تو وہ رول بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دیا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنا حصہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں کی سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا حافظ صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان کو جیل میں, اور وہ مسلسل یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا, میرے مقدمات اس طریقے سے نہیں چل رہے. سابق وزیر اعظم بھی وہ ہیں, مختلف شکایات ہیں, اپنے بچوں سے وہ کہتے ہیں میری بات نہیں ہو سکتی. آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے سنا ہوگا ایک اصول ہے کہ نہ انصافی اور ظلم کے ساتھ ساتھ نہ گھر چل سکتا ہے نہ ملک چل سکتا ہے, نہ ریاستیں اور نہ حکومتیں. اب اگر حکومت سے ایگزیکٹو سے مقننہ سے کسی اور طاقتور ادارے سے کسی کو انصاف نہ ملتا ہو تو آئینی اور قانونی طور پر تو انصاف کا ایک ہی ادارہ ہے, وہ عدالت ہے. اگر ایک آدمی عدالت کو کہہ رہا ہے کہ مجھے انصاف دے, یہ ان کا حق ہے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عدالتیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ قانونی ماہرین کے مطابق مبینہ طور پر وہ بھی فیصلے ہدایت کے مطابق دیتے ہیں, پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. کہا جاتا ہے باہر جب ہم جاتے ہیں یہی کہا جاتا ہے, اب کہاں تک حقیقت ہے یہ تو قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججوں نے فریاد نہیں کی کہ ہم کیا کریں, اپنی مرضی کی فیصلے ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ان 6 ججز کا یا 4 یا 5 ججز کے جو خط انہوں نے لکھا تھا سپریم کورٹ کو, کیا ان ججز کے ساتھ انصاف ہوا؟ اب خود وہ انصاف کے چوکیدار جو میں اور آپ ان سے انصاف چاہتے ہیں, عدل چاہتے ہیں, وہ خود انصاف کے متقاضی ہے سپریم کورٹ بالائی عدالت سے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر 4 ججز یا 5 ججز کے خط آپ کے سامنے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. جب حاضر سروس ججز سپریم کورٹ رہے کورٹ کے اپنے عدالت پر سوالات اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں ضرور کچھ کالا ہے, انصاف کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اب اگر عمران خان ایک تحریر ایک کے بعد دیگرے لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ مجھے انصاف دے, میرے خیال میں یہ تو غلط بات نہیں, یہ تو درست بات ہے. ٹھیک ہے, یہ انصاف کی چوکیداروں کی, یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے, قانون کے مطابق فیصلہ کرے, طاقت کا قانون نہیں بلکہ قانون کی طاقت کے مطابق فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ فریق کم سے کم مطمئن تو ہو. ٹھیک. اچھا مہربانو صاحب, شاہ صاحب کے کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دیجئے گا. اب اس مہینے کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ ان کا اسی مہینے جو ضمانت کے کیسز ہیں ان پہ سماعت ہوگی اور عین ممکن ہے کہ اسی ماہ وہ رہا ہو جائیں. جی کاظمی صاحب, ان کی جو 4 مقدمے ہیں جن میں انہوں نے بیل کے لیے مہینوں سے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کی متعدد بار تاریخ بھی لگی مگر ریکارڈ دستیاب نہیں تھا یا اگلی یا ملتوی کر دی جاتی تھی. اس کی جو آخری تاریخ تھی اس کے اوپر جج صاحب نے جب اگلی تاریخ دی تو اس کے بعد وہ چھٹی پر چلے گئے. اب وہ 3 ہفتوں کے بعد چھٹی سے واپس آئیں گے, تو میرے خیال میں اس مہینے تو متوقع نہیں ہے, مگر جب وہ واپس آئیں گے اگلے مہینے کے شروع میں امید ہے کہ جب وہ ٹیک اپ ہوں گے تو اس دفعہ ریکارڈ دستیاب ہوگا, کیونکہ یہ وہی کیسز ہیں کہ جس میں لا آف کنسسٹنسی اپلائی ہوتا ہے. ان کیسز میں سپریم کورٹ کی طرف سے خان صاحب کو بیل مل چکی ہے, میرے والد 9 مئی کے 4 اور کیسز میں بری بھی ہو چکے ہیں, تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان کی بیل ڈینائی کی جائے. مگر
یہ تب ہوگا جب ہم یہ ازیوم کریں کہ ہر دفعہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتی ہیں. ابھی حمداللہ صاحب نے جو سب فرمایا میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں. آپ کے سامنے ہے خان صاحب کا خط جو آج سپریم کورٹ کو گیا. وہ یہی داستان سناتا ہے کہ اس ملک میں قانون کے مطابق فیصلے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو رہے. نا انصافی ہو رہی ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، سیاسی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ کے سامنے ہے آپ کی جو آئینی بینچ تشکیل دی گئی ہے اس کے فیصلے کتنے آئین کے ساتھ چلتے ہیں اور کتنے آئین سے متصادم ہیں. اس کے اوپر کامنٹ ہر کوئی کر چکا ہے. آپ کے سامنے ہے آج بابر ستار صاحب کی جو ججمنٹ آئی پی ٹی اے کے جو چیئرمین کی نوٹیفیکیشن پہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو قانونی طور پر نہیں، قانون پہ وہ بالکل ایک ٹھوس فیصلہ تھا مگر اس کو رد کر دیا گیا. آپ کے سامنے ایمان مزاری صاحبہ کا کیس ہے. جس طرح جج صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا رویہ کس طرح رہا اور پھر کس طرح جو جس کمیٹی نے اس کو سننا تھا ورک پلیس ہراسمنٹ کی، اس کی جج کو کس طرح سمن رفت صاحبہ کو کس طرح ہٹا کر لاسٹ منٹ چینج کیا گیا. اس طرح عدل کا نظام نہیں چلتا، اس طرح عدل کے نظام کو نہیں چلایا جاتا. اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی تو دیکھیے جہاں پر ملک کے مفاد میں یہ حکومت چاہے جعلی ہو چاہے جس قسم کی بھی ہو، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں چیزیں ہو رہی ہیں. مگر جہاں جہاں پاکستان کے مفاد کو نقصان دیا جائے گا اور پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کرنا میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے، وہاں ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم ان کو غلط کہیں گے، کیونکہ غلط ہی کہنا چاہیے ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ دیکھیے گلوبل پالیٹکس اسائڈ، آپ کی ریجنل کنسیڈریشنز اسائڈ، سفارتی محاذ پہ آپ کی پرفارمنس اچھی رہی ہے پچھلے 6 ماہ میں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ہم یہ کہیں گے جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے. مگر اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت ملک کے اندر ڈومیسٹکلی جو کر رہے ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل لاچار نظر آتی ہے. وہاں پہ نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ کس طرح ہوگا ہمیں معلوم نہیں. اس کے بعد جس طرح اس ملک میں انصاف کے نظام کو روندا جا رہا ہے، اس سے یہ ملک، یہ ریاست مضبوط نہیں ہو رہی، اسے ہم کمزور کر رہے ہیں. اگر ہم حقیقی طور پہ ان معاہدوں کا اصلی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو، اپنی عدالتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ سب تب ہوگا ملک میں رول آف لا ہوئے گا اور عدالتی نظام کے لیے کوئی عزت ہوگی. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو رانا صاحب سے پوچھیں جو سارا معاملہ ہے جس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کبھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، کبھی ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوتی، پھر عدلیہ کا بھی اس میں کردار ہے، اس پہ بات کریں گے رانا صاحب سے. اور پھر یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی معاشی سائیڈ کیا ہے، کیا پاکستان کو اس سے کوئی معاشی فائدہ بھی ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی رانا صاحب، یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، خان صاحب نے خط بھی لکھا اور اس میں بنیادی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ایسے معاملات کو کیوں نہیں حکومت سیٹل کر لیتی اس طریقے سے؟ تو دیکھیں نا، پھر عدلیہ بھی ایک طرح سے پولیٹیسائز ہوتی ہے، تو بہت سارے معاملات تو آپ باہر ہی حل کر سکتے ہیں. دیکھیں اطہر صاحب، سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا دیگر ہائی کورٹس ہوں، وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس میں ایگزیکٹو کا رول نہیں ہے. تو اگر کوئی ڈیلیز ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں تو وہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی ایسا کوئی رول نہیں. اس میں تو نہیں ہے، لیکن ملاقاتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ تو بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن ملاقاتیں، ٹیلی فون پہ بات نہ کروانا، راستے میں روک لینا، وہ تو سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں نا جو آپ لوگ لیتے ہیں. اچھا، اگر اس کی دیکھیں ملاقاتوں کے اندر جو ایشو ہے نا، وہ سب سے بڑا جو لوگ مس کر دیتے ہیں کہ جی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. خان صاحب کی پرابلم کیا آتا ہے کہ خان صاحب جن کو 14 سال کی سزا ہے کرپشن کے اوپر، اور وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ آج بھی اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی آپ بجٹ نہ پاس کریں جب تک بجٹ مجھے نہ دکھائیں.
وہ دہشت گردی کے حوالے سے پارٹی کو ہدایات دیتے ہیں, وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے پارٹی کو ہدایات دیتے ہیں, تو یہ تو الاؤڈ نہیں ہوتا نا. دنیا کے اندر کوئی ایسے آدمی جو کرپشن کے اوپر 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہو کہ وہ سیاسی جماعت جیل سے بیٹھ کے چلائے. تو یہ جو فیکٹر ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑا یہ نارمل سی بات ہے کہ جی خان صاحب کو جی ملنے دیں اور ان کو سیاست کرنے دیں. وہ جس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں. بھائی وہ بندہ جیل کاٹ رہا ہے, اور دنیا کے اندر ایسی اگزامپل آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک سیاسی جماعت کو, بلکہ سیاسی جماعت چھوڑے کہ ایک ملکی پالیسی کو, ریاست کی پالیسی کو وہ بندہ جیل میں بیٹھے اس کے برعکس بات کر کے مزید پولرائزیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو. تو اس چیز کو تو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا اطہر صاحب, اور نہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو یہ بھول کے جی ان کو جی بڑا کچھ کر رہے ہیں. بھائی وہ آپ بیٹھے سیاست, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاست کرنے کے لیے کھلی روڈ ملے گی تو نہیں ملے گی. آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا تو نہیں بچھایا جائے گا. آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو نہیں کیا جائے گا. تو اس پہ کسی کو کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا بریفلی ذرا بتائیے گا یہ جو معاہدہ ہوا ہے, میں مہربانوں میں آپ کے پاس آتا ہوں, یہ جو معاہدہ ہوا ہے رانا صاحب, اس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ بھی ہوگا ہماری اکانومی پہ؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ جو ہے میوچل ڈیفنس اگریمنٹ آپ نے کیا ہے تو اس کے اندر نہ صرف آپ کی ڈیفنس کوآپریشن ہوگی, سائبر سیکیورٹی کوآپریشن ہوگی, آپ کی مشقیں اکٹھی ہوں گی, ٹریننگ ہوگی, آپ اور مزید اس کے اوپر کولیبریٹ کر سکتے ہیں, R&D کے اوپر کر سکتے ہیں, بلکہ پھر انویسٹمنٹ کے اوپر تو آلریڈی جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ دس ول ٹرانسلیٹ ٹو سعودی انویسٹمنٹ کمنگ ٹو پاکستان ایز ویل. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کولیبریشن ہے جو ڈیفینس سے بڑھ کے اکنامک کولیبریشن میں بھی جائے گی, انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے گی, اور ملکوں کے بائیلیٹرل ٹائز کو مزید اسٹرینتھن کرے. ٹھیک ہے جی, مہربانوں. یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ شخص ہو, جیل میں ہو یا ملک سے باہر کہیں پہ ہو, یہ کیسے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سیاست کرے؟ تو اس میں تو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں, تو پھر گلا شکوہ تو نہ کریں. جب رانا صاحب کو پتہ نہیں شاید بھول گیا ہے, میاں صاحب جب جیل میں تھے تو انہیں اجازت تھی, اپنی پوری جماعت سے ملتے تھے, وہاں پہ بیٹھک لگا کرتی تھی, ہر فیصلہ ان کی جماعت کا ان کی مشاورت کے ساتھ ہی ہوتا تھا. تو تب بھی وہ سزا یافتہ تھے اور ان کی مشاورت جاری تھی, سیاست میں ان کا کردار بھی بالکل تھا. تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے, مگر وقت بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد عدالت کی طرف سے عدالتی آرڈرز ہیں جن کی بنا پر ان کی فیملی کو اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو رسائی دی گئی ہے. یہ عدالتی آرڈرز کی نفی کرتے ہیں, یہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب یہ لوگوں کو روکتے ہیں. یہ ان کو حق حاصل نہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ اس وجہ سے ہم نہیں ملنے دیں گے. آئینی ان کے کچھ حقوق ہیں, کچھ بنیادی حقوق ہیں جسے آپ کا آئین, آپ کی عدالتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. عدالت نے آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ ان کے سیاسی جماعت کے ممبران کو اور ان کی خاندان کو اجازت ہے اور ان کو رسائی ملنی چاہیے ہے. دن بھی مختص کیے گئے ہیں. اس کے باوجود جب یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی عدالتی جواز ہے, نہ کوئی قانونی جواز ہے, اور نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہے ان چیزوں کو روکنے کا. جو چاہے کہنا ہو کہہ دیں, مگر یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, جس طرح ابھی بات کر رہے تھے, جی کیونکہ یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ خوف کا شکار ہیں. کیونکہ دیکھیے معاہدے اسائڈ, اصل میں تو ان کو معلوم باتیں کھوکھلی ہیں. آپ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی رانا صاحب, بریفلی ذرا. دیکھیں بات یہ کہ جب میاں نواز شریف جو ہیں وہ جیل میں تھے تو بالکل وہ پارٹی کو نہیں چلا رہے تھے. پارٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ شہباز شریف تھے, وہ فیصلے پارٹی کے لیے جب سر وہ عدالتوں کو مطلوب تھے تو لندن میں بیٹھ کے کابینہ کا اجلاس کی سربراہی کرتے تھے. کابینہ ان کو ملنے جاتی تھی جب وہ لندن میں عدالتوں کو مطلوب تھے, تو وہ جب مفرور تھے وہ اس وقت تو وہ کرتے تھے, اس میں حصہ لیتے تھے. دیکھیں وہ آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے نا, کیونکہ وہ لنڈن میں تھے, لوگ جا کے ان کو مل سکتے تھے, سردی ہوتی ہے پاکستان میں, ریاست میں ان کو اجازت دی ہوئی تھی. تو اگر یہ لندن کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی تو وہ جیل میں ہے نا, حراست میں ہے خان صاحب. کوئی بھی جیل کے اندر جو بندہ بیٹھا ہو اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی وہ جماعت کو چلائے اور سیاست کرے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کسی کو, اس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. چلے ویسے وہ یہاں جو ہے وہ بیٹھے پولرائزیشن اور وہ عجیب سے بیان دیں
کہ آپ افغانستان جا کے آپ فلانا کر لیں، بجٹ نہ پاس کریں، تو یہ یہاں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، ویسے تو سر وہ انہوں نے بھی 1 مہینے بعد واپس جیل میں آنا تھا لیکن وہ آئے نہیں تھے۔ پر اینی وے مولانا، جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب ایک فورن پالیسی کی بھی بات کرتے ہیں، افغانستان کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ان سے ملنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور پر اصولی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انڈیا سے بھی لڑیں، ہم کسی اور پڑوسی ملک سے بھی لڑیں اور ہم افغانستان سے بھی لڑیں، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہم افغانستان کو ایک دوسرا انڈیا بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کتنے بار انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حملے ہوئے ہیں؟ 2019 میں آپ کو یاد ہے ابھینندن کا جو واقعہ ہوا، بالکل، تو پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر 72 گھنٹے کے اندر مسئلہ سالو کیا، حل کیا۔ ایران کی طرف سے اٹیک ہوا، پاکستان کی طرف سے اٹیک ہوا، 48 گھنٹے میں مسئلہ مذاکرات کے ذریعے۔ تو کیوں نہ آپ کابل کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت یہ پرو انڈیا ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ یہ پرو پاکستان حکومت ہے، امارت اسلامی افغانستان جو طالبان کی حکومت ہے، تو پرو پاکستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ٹھیک کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن یہ کس کی کیپیسٹی ہے، کون مذاکرات کر سکتا ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ بے شک وفاق کا اختیار، وفاق بیٹھ کے بات کریں۔ جن لوگوں نے طالبان لایا وہ کون تھے؟ وہ ٹرائیکا کون تھا؟ کیا آپ نے اس کا محاسبہ کیا؟ موجودہ حکومت نے یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ اس کا محاسبہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ مکیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مکیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے یہ سارا خرابی لا کے ادھر کھڑا کیا اس کے ساتھ تو حساب کتاب کرے نا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ چلیں، آپ تینوں شخصیات کا بہت جی سر نہیں، مذاکرات تو طالبان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ تو ہم تجارت بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مزید ہم اپنے ریلیشن شپ بہتر بھی کر رہے ہیں۔ اس کو تو کوئی بھی بات کو رد نہیں کر رہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو غلط استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف، ہر روز کر رہے ہیں، روز رابطے میں ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ۔ چلیں، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، کل پاکستان نے ایشیا کپ کا میچ کھیلا، اس سے پہلے کہا گیا کہ جی جب تک اس ریفری کو نہیں ہٹایا جائے گا تو ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے، لیکن نہ اس میچ ریفری کی جانب سے کوئی معافی مانگی گئی، نہ ہم نے آئی سی سی کی جانب سے کوئی بیان دیکھا۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، لیکن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری نظر سے نہیں گزری جس میں آئی سی سی نے اس کو کنفرم کیا ہو۔ اور مین ایشو تو وہاں پہ وہ تھا کہ جو بھارت کی ٹیم کا رویہ تھا، جو انہوں نے سیاست وہاں پہ انوالو کرنے کی کوشش کی، پہلگام کا ذکر کیا، اس کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ تو جب ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر بائیک آؤٹ کرتے، آخر میں آ کے کہا نہیں جی انہوں نے ایسا کر دیا ہے تو اب ہم کھیلیں گے۔ اسی میچ ریفری کے تحت آپ نے میچ بھی کھیل لیا، اور پھر آپ نے جو سابق چیئرمین ہیں ان کو بلایا، ان سے مشاورت کی، بھائی عہدہ آپ کے پاس ہے تو پھر فیصلہ بھی آپ کریں۔ پہلے یا تو نہ کہتے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کریں گے، تو ایک طرف بائیک آؤٹ کا کہا، کوئی مطالبہ بھی پورا نہیں ہوا، بھارت بھی ادھر کا ہی ادھر ہے، اس کے کیپٹن نے جو بات کی وہ بھی وہیں پہ کھڑی ہے۔ اور یہ جو میچ ریفری نے بات کی تھی، یہ کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی ذاتی زیادتی تو نہیں تھی، یہ آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی تھی۔ تو کیا کارروائی اس کے خلاف ہوئی؟ آئی سی سی نے کیا اس کے اوپر ایکشن لیا؟ ابھی تک تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ جی ہمارے بیانیے کی جیت ہو گئی ہے اور ہم میچ کھیل رہے ہیں، اور اسی ریفری کے ساتھ پھر وہاں پہ میچ بھی کھیلا گیا۔ اینی وے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔